अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंसाइड मौजूद में खुश आमदीद। आरिफ अलवी ने एक मरतबा फिर दूध में मेंगनियां डाल दी हैं और इस तरीके से डाली हैं जनाब ताकि वो किसी के इस्तेमाल में ही ना आ सके, और ये काम आरिफ अलवी साहब की तरफ से दीदा दनिस्ता किया गया है। दीदा दनिस्ता जो है आरिफ अलवी साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को नजरअंदाज किया, जानते बूझते हुए कि जनाब इस तरह के जो इकदाम हैं उनके किस कदर भयानक नताइज निकल सकते हैं। और खासतौर पर उस मौके पर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल होने वाली समाअत में इस बात का इशारा दिया था कि खुद इमरान खान के वकला आरिफ अलवी साहब के गले के अंदर आर्टिकल 6 का फंदा फिट करने के लिए तैयार हैं। अब चूंकि मैंने उनको एक लकब दिया हुआ है आरिफ अलवी साहब को, और वो हर इस लकब को अपने हर एक अमल के साथ दुरुस्त साबित करने की तगदो कर रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि वो इमरानडुए आला का जो लकब उनको मिला है उसकी सेहत के ऊपर वो 100% मुत्तमीन है। उनका ये कहना है कि जनाब ये लकब मेरे अलावा किसी और को नहीं मिलना चाहिए था। एक तयशुदा मामले को आरिफ अलवी साहब ने इस तरीके से उलझाने की कोशिश की कि एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाए, कुछ नए आईनी सवालात पैदा हो जाए और कुछ इस तरह का माहौल क्रिएट हो जाए कि वो इंतखाबात जिसके लिए तारीख का ऐलान कल कर दिया गया था 8 फरवरी, उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान बन जाए। तो अलग बात है कि इस सारी कोशिशों को आज फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया, गले पर अंगूठा रख दिया गया, और आरिफ अलवी साहब ने ये जो लुच फ्राई करना था इससे सारी की सारी सिचुएशन को अब बचा भी लिया गया, कोई ग्रे एरिया नहीं रहने दिया गया। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि आरिफ अलवी साहब की तरफ से ऐसा कौन सा इकदाम किया गया, आरिफ अलवी साहब ने ऐसा कौन सा लुच फ्राई किया, और आरिफ अलवी साहब ने अपने गले में वो जो फांसी का फंदा था उसको यूं खींच के अपने गले में डालने की कोशिश की। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट और इसके ऊपर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये बात तय है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किसी भी आइन की शिक को छेड़े बगैर, किसी भी आइन की शिक की मनचाही तशरी किए बगैर इस मामले को अफहामो तफहीम से सुलझाने की कोशिश की 90 दिन में इंतखाबात के हवाले से। अगरचे इस मामले को लेकर कल होने वाली समाअत के दौरान मुख्तलिफ नकात को उठाया गया और खास तौर पर इस बात की तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तवज्जो दिलाने की कोशिश की गई कि जनाब 90 दिन के अंदर इंतखाबात ना कराने का जो नतीजा है इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, आइन की इस खिलाफ वर्जी को ज्यादा देर तक मद्देनजर रखना चाहिए और इस खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मेरा ये मानना है कि बालिग नजरी थी कि उन्होंने इस सारी सिचुएशन को भांप भी लिया और इस बात को बैन ही तय करने के लिए एक जो है ना कोशिश की, और उस कोशिश के अंदर वो कामयाब होते हुए नजर आए। लेकिन दूसरी जानिब जो कुव्वतें हैं, ये दूसरी जानिब जो इमरानडूज हैं, वो यकीनी तौर पर इस सारी की सारी काविश के ऊपर कोई ना कोई सवालिया निशान तो लगाना ही चाहते हैं और इसके लिए एक नए सीन को क्रिएट करने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल जो ऑर्डर पास किया था उसके अंदर यह बात बड़ी वजाहत के साथ लिखी गई थी कि मुशावरत की जाएगी किसके दरमियान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान। दोनों को किसी भी इलेक्शंस की तारीख पर मुत्तफिक होना था और उसके बाद ऑर्डर के अंदर यह बात लिखी है कि दोनों फरीकैन की तरफ से दस्तखत शुदा डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू पेश करने हैं। और यह बात मैं आपको बताऊं कि इस सारी सिचुएशन के अंदर यह बात बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आ रही थी कि बार बार हवाला दिया जा रहा था आर्टिकल 6 का और जो आईनी प्रोविजंस हैं उनकी खिलाफ वर्जी का, और उसका सारे का सारा मलबा किसी और पर नहीं बल्कि आरिफ अलवी साहब पर आ रहा था। इन अहकामात के बाद मुलाकात होती है सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मिस्टर मंसूर उस्मान अवान साहब की प्रेसिडेंट अलवी साहब के साथ, और वहां पर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू होने वाली प्रोसीडिंग्स से आगाह करते हैं प्रेसिडेंट अलवी को, और प्रेसिडेंट अलवी को माइल करने की कोशिश करते हैं या राग़ब करने की कोशिश करते हैं कि जनाब ये जो तारीख आई है 11 फरवरी, आप इसको सनद कबूलियत बख्श दें ताकि कोई और इबहाम क्रिएट ना हो और आप इलेक्शन कमीशन के साथ जो मुलाकात है वो कर ले। आरिफ अलवी साहब जो है वो ये उनकी तरफ से फरमाइश आती है कि जनाब कल्ला जो है ना वो नहीं होगा, कोई सेक्रेटरी लेवल का बंदा आके मेरे साथ बात नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन और चारों सूबाई इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं वो इस मीटिंग के अंदर मौजूद होंगे, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी मौजूद होंगे और डायरेक्टर ला इलेक्शन कमीशन भी मौजूद होंगे, आप भी मौजूद होंगे, तभी यह मुलाकात होगी।
خیر ملاقات ہو جاتی ہے, چیزیں طے ہو جاتی ہیں, اس کے دوران بھی جو گرمی سردی جو نہیں ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آفس پہنچ کر جو سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں وہ لیٹر بھی لکھ دیتے ہیں عارف علوی صاحب کو 11 فروری کے حوالے سے, لیکن اس کے بعد پریزیڈنٹ آفس کی طرف سے 8 فروری کی تاریخ کا اعلان کر دیا جاتا ہے, اور اس میٹنگ کے منٹس کو سرکولیٹ کر دیا جاتا ہے اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن حکام کے ساتھ, اور وہی منٹس کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ انہی منٹس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کر دیا جائے, اور یہاں پر ایک گرے ایریا رکھنے کی اس سارے چکر کے اندر ایک گنجائش رکھی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس معاملے کے اوپر بھی سوالات اٹھائے جائیں تاکہ کوئی نہ کوئی آئینی نقطہ سامنے آئے. اور اس کے ساتھ ساتھ صبح اس حوالے سے بھی خبریں پھیل جاتی ہیں کہ عارف علوی صاحب ایک خط ہے اپنی پوزیشن کو واضح کرنے کے لیے جو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کو لکھنے جا رہے ہیں, اور وہ جو ڈاکومنٹ ہے جس کے اوپر وہ دستخط کریں گے اس ڈاکومنٹ کے اوپر یہ سارے کی ساری سچویشن کو تفصیل سے لکھیں گے, اور اس کے بعد یہ جو بامر مجبوری ہے ان دی گریٹر انٹرسٹ آف دی نیشن, اس طرح کے الفاظ لکھتے ہوئے اس خط کے اوپر دستخط کر کے ریکارڈ کا حصہ بنا دیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. بتایا یہ جاتا ہے کہ اس سارے کھیل کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم نے عارف علوی صاحب کو اس طرح کا رول پلے کرنے کے لیے کوئی دباؤ ڈالا تھا یا کوئی اس طرح کا انہوں نے کھیل کیا تھا. اب آج صبح جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی عدالت لگتی ہے, جج صاحبان آتے ہیں, آ کے بیٹھتے ہیں, کاروائی کا آغاز ہوتا ہے, تو پوچھا جاتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے جناب منصور عثمان عوان صاحب سے کہ کیا بنا جناب کل کے معاملے کا. منصور عثمان عوان صاحب ان کو بتاتے ہیں کہ جناب تاریخ کا تعین ہو گیا. اچھا جی, کون سی تاریخ کا تعین ہوا سوال ہوتا ہے. وہ جواب ملتا ہے جناب 8 فروری بروز جمعرات. ملک میں چاروں صوبوں کے اندر اور نیشنل اسمبلی کے انتخابات ایک ساتھ ہوں گے, ایک ہی دن ہوں گے. وہ کہتے ہیں جی ویل اینڈ گڈ, ڈاکومنٹ لے کے آئے ہیں آپ. انہوں نے کہا جناب وہ جو میٹنگ آف منٹس ہیں approved and duly signed by the President Office and the Election Commission of Pakistan, وہ ہم پیش کرتے ہیں. انہوں نے کہا جناب آپ پیش نہ کریں, آپ عدالت کے روبرو ان میٹنگ منٹس کو پڑھ کے سنائیں. منصور عثمان عوان صاحب ان میٹنگ منٹس کو کھلی عدالت کے اندر پڑھ کے سناتے ہیں اور یہ بات سے آگاہ کرتے ہیں جناب چیف جسٹس آف پاکستان اور 3 رکنی بینچ کے باقی معزز ممبران کو کہ جناب یہ صورتحال ہے, اتفاق رائے پا گیا ہے اور اب 11 فروری کو الیکشن ہوں گے. وہ کہتے ہیں جناب ویل اینڈ گڈ, وہ ڈاکومنٹ دیں جس کے اوپر اس اتفاق رائے کے اوپر پریزیڈنٹ صاحب کے بھی اور الیکشن کمیشن کے بھی اور آپ کے بطور گواہ دستخط ہیں. وہ کہتے ہیں جناب یہ تو ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا جناب آپ کے دستخط موجود ہیں, الیکشن کمیشن کے دستخط موجود ہیں, صدر صاحب کے دستخط کہاں ہیں؟ صدر صاحب کے تو دستخط نہیں ہے. تو اس کے اوپر منصور عثمان عوان صاحب اٹارنی جنرل صاحب کو آگاہ کرتے ہیں کہ جناب صدر صاحب نے دستخط نہیں کیے, انہوں نے چڑیا نہیں بٹھائی. ان کی طرف سے یہ جواب آیا تھا کہ جناب یہ جو پریزیڈنٹ آفس کی طرف سے جو ٹویٹ کیا گیا ہے یا جو سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ شیئر کی گئی ہے اور وہ پریس ریلیز جو ایوان صدر سے جاری کی گئی ہے یہی کافی ہے, جس کے اوپر جو برہمئی کا اظہار کیا جاتا ہے عدالت کی طرف سے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ہم نے کوئی گرے ایریا نہیں چھوڑنا. یہ بات کل کے آرڈر میں تحریر کر دی گئی تھی کہ سب نے دستخط کرنے ہیں اور دستخط کر کے ہی چیزوں کو یہاں پر پیش کرنا ہے. تو ویئر از دی ڈاکومنٹ؟ انہوں نے کہا جناب دستخط شدہ ہمارے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے, جس کے اوپر یہ اٹارنی جنرل آف پاکستان سے کہا جاتا ہے کہ جناب آپ پھر ایوان صدر رابطہ کریں, یہ ڈاکومنٹ لے کے وہاں پر جائیں, ان سے دستخط کرائیں, دستخط کرانے کے بعد یہاں پر آئیں اور آ کر ہمیں بتائیں کہ دستخط ہو گئے ہیں. جس وقت دستخط شدہ کاپی آپ لے کے آئیں گے اس وقت عدالت اپنی کارروائی کا آغاز کرے گی, جس کے بعد پھر اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عثمان عوان صاحب ایوان صدر جاتے ہیں دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے اور وہاں پر جا کر دستخط کراتے ہیں اور دستخط کرا کر واپس آتے ہیں اور وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ پیش کر دیا جاتا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں, جس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آرڈر لکھوا دیتے ہیں اس ساری کی ساری کارروائی کے اوپر. اب بنیادی طور پر سوال ہے کہ جناب صدر صاحب آخر کر دستخط کرنے پر اعتراض کیوں کر رہے تھے اور کیوں اس کے حوالے سے ایک خط لکھنے کے حوالے سے جو چہمگوئیاں ہیں وہ شروع ہو گئی تھی. اس حوالے سے جو سب سے پہلی چیز آئی تھی سامنے وہ کل رات ہونے والی ملاقات جو ایوان صدر میں ہوئی تھی, اس کے بعد سامنے آئی تھی جب ایک سینئر جرنلسٹ ہیں جناب عبدالقیوم صدیقی صاحب. عبدالقیوم صدیقی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور اس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا اپنے اس ٹویٹ کے اندر
کہ یہ جو ہے پاکستان کے سینما گھروں میں جاری فلم کے سکرپٹ کے اندر کچھ اور ابھی کئی اور ٹوسٹ آنا باقی ہیں، ذرا دل تھام کے بیٹھیں. یہ انہوں نے پہلا ٹویٹ کیا. اس کے بعد انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا کل رات گئے. اس کے بعد آج صبح انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا جس وقت یہ خط کا رولا پڑا ہوا تھا کہ جناب ایوان صدر سے خط آ رہا ہے. یہ ایک ٹویٹ کیا انہوں نے جس کے اندر وہ یہ لکھتے ہیں کہ عام انتخابات ایوان صدر کے خط سے ایک نیا قانونی پھڈا سامنے آ سکتا ہے. صورتحال دلچسپ ہے، پھر شاید بینچ بھی نیا بنے. ٹھیک ہے. بنیادی طور پر اعتراض کیا تھا؟ اعتراض یہی تھا کہ جناب ہم نے دستخط نہیں کرنے. ایک اور ٹویٹ آتی ہے پھر عبدالقیوم صدیقی صاحب کی، اور اس کے اندر وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ عام انتخابات ایوان صدر شرارت کے موڈ میں ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ماحول کو کریٹ کیا گیا. کریٹ کیوں کیا گیا؟ کہ ایوان صدر میں کوئی واقعتاً اس طرح کی موو چل رہی تھی. اس موو کو بھانپ لیا گیا، اور اس موو کو بھانپنے کے بعد جو کاروائی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس کو روکا گیا، اور یہ بات بتائی گئی کہ جناب اگر اس کاروائی کو یہ کام کمپلیٹ کیے بغیر اب منطقی انجام تک پہنچایا گیا تو پھر اس کے بعد یہ جو شرارت ہونے جا رہی ہے یہ آپ کو ایک نئے پھڈے میں ڈال دے گی. لہٰذا اس کو یہاں پر روکنا ضروری ہے. اور پھر کچھ مجھے ایسے لگتا ہے کہ صدر صاحب نے اس خط کو بالکل ویسے ہی روکا ہے جیسے ماضی میں انہوں نے انتخابات کی تاریخ دینے کے اعلان کے لیے مختلف جگہوں پر مشاورتی عمل کا آغاز کیا تھا، اور پھر ہنگامی طور پر دو اہم شخصیات، ایک راولپنڈی سے ایک اسلام آباد سے، یہ پہنچ گئی تھی ایوان صدر، اور وہاں پر ان کی ایوان صدر میں طویل ملاقات ہوئی تھی. اور اس کے بعد صدر صاحب کی طرف سے تاریخ تو نہیں دی گئی تھی الیکشنز کی، البتہ خط تحریر کر دیا گیا تھا، اور خط تحریر کر کے تجویز کر دیا گیا تھا کہ جناب نومبر کے اندر 7 نومبر میں انہوں نے تاریخ دی تھی یا تجویز کیا تھا کہ جناب 90 دن کے اندر ہی انتخابات کرائے جانے چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. یعنی ایوان صدر نے اس ملاقات کے بعد وہ جو ایک ماحول کریٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ انہوں نے اوائڈ کیا. اب بھی ایسے لگتا ہے یہ جو عبدالقیوم صدیقی صاحب ایک ویل پلیسڈ جرنلسٹ ہیں، اچھے کنیکشنز بھی ہیں ان کے، اور اسلام آباد میں جو ہے نا وہ چیزوں کو اچھے طریقے سے وہ انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں. ان کی طرف سے اگر یہ بات سامنے آ رہی ہے تو بلا شبہ اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایوان صدر واقعتاً شرارت کے موڈ میں ہی ہوگا، اور اس کے اندر بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کسی نہ کسی لیول پر پھر ویسی ہی مداخلت یا ویسی ہی کوشش ہوگی ایوان صدر کو اس طرح کی شرارت سے روکنے کے لیے، اور پھر اسی مداخلت کے ذریعے اس شرارت کو روکا گیا، وقفہ دیا گیا. یہ بات باور کرائی گئی کہ آپ نے کل کی سماعت کو شاید غور سے نہیں سنا، آپ نے غور سے نہیں پڑھا، آپ نے کل کا آرڈر شاید غور سے نہیں پڑھا. اپنا یہاں پر آپ کے پاس ایک ریٹائرڈ ہائی کورٹ کا جج بیٹھا ہے ایز ڈائریکٹر لا، اور آپ کا ایک ایڈوائزر ہے وہ بھی ہائی کورٹ کا ایک ریٹائرڈ جج ہے. ان کو بلائیں اور بلا کر ان سے پوچھیں کہ جناب اگر اس آرڈر پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو وہ جو کل والی آبزرویشنز تھی جس میں خود آپ ہی کی جماعت کے اراکین آپ کے اوپر آرٹیکل 6 لگانے کے لیے اتاولے ہوئے پھر رہے تھے، تو ان کی بات کو سن بھی لیا جائے گا، تسلیم بھی کر لیا جائے گا، اور آپ کے گلے کے اندر ایک ایسا آرٹیکل 6 کا پھندا فٹ کر دیا جائے گا جو پھر آپ کے گلے سے نہیں اترے گا. بال آپ کے کورٹ میں ہے، ڈیسیژن آپ کا ہے کہ آپ نے آرٹیکل 6 کے چکر میں پھائے لگنا ہے یا آپ نے خاموشی کے ساتھ اس عمل کا حصہ بنتے ہوئے انتخابات اب اگر ہونے جا رہے ہیں تو اس کے راستے میں کوئی رخنہ اندازی نہ کریں، انتخابات کو ہونے دیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ مشورے کے بعد عارف علوی صاحب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں جناب اس معاملے کے اندر کسی طرح کی کوئی رخنہ اندازی نہیں کرنی چاہیے، اور پھر اس رخنہ اندازی کو نہ صرف روک دیا گیا بلکہ خاموشی کے ساتھ اچھے بچے کی طرح ان کاغذات پر دستخط کیے گئے اور دستخط کر کے سپریم کورٹ میں بھجوا دیے گئے اور اس معاملے کو کلوز کر دیا گیا. ادروائز عارف علوی صاحب کے لیے جو شدید سنگین ترین خطرات تھے وہ لاحق تھے، اور ان کے لیے جو تلوار تھی وہ تیز ہوئی پڑی تھی. موقع پر آگے عین نکر پہ آ کے عارف علوی صاحب نے اپنی گردن کو اس تلوار کی زد میں آنے سے بچا لیا ہے. اپنے رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.